अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो जी हम आज फिदाए जाना का एपिसोड 11 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट में आपको अब ईद आ रही है, 2 दिन बाद ईद है, कल चांद रात है। तो मैं आपको एडवांस चांद रात मुबारक और ईद मुबारक करती हूँ। मेरी तरफ से तहे दिल से सबको ईद मुबारक एडवांस में हो। कल मैं आप लोगों को एपिसोड नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं लॉन्ग एपिसोड दूँ। तो आज हम फ़िदाए जाना बाय अनाए गुल का एपिसोड 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल को। शेरू को गांव में रहते काफ़ी दिन हो गए थे। ज़ारा के साथ शरारतें करते से इन गुज़रे दिनों का एहसास भी ना हुआ था, बल्कि ये दिन इसकी ज़िंदगी के यादगार दिन बन गए थे। हर वक्त ज़ारा को तंग करना और बागड़ बिल्ले को अपने साथ मिलाकर हन्नी और ज़ारा की टांग खींचना इसका मशगला बन गया था। इस वक्त हवेली की बैक साइड पर हनी और ज़ारा के डॉल हाउस से खेल रही थी। दूसरी तरफ बागड़ बिल्ला मुंह फुलाए खड़ा था, क्योंकि ज़ारा मैडम का कहना था कि वो लड़का है और इसे लड़कियों जैसे खेल खेलने चाहिए। ऐसी सूरत हाल को देखते शेरू, जो अभी वहाँ आया था, बागड़ बिल्ले को साथ मिलाते ज़ारा को चढ़ाते चढ़ाते हुए बोला, बागड़ बिल्ले आओ, हम दोनों लूडो खेलते हैं। डॉल हाउस से खेलना तो बच्चों का खेल है। बागड़ बिल्ला, जो खुद 3 साल का बच्चा था, शेरू की बात पर समझदारों की तरह सर हिलाते शेरू के पास आया था और शेरू के साथ लूडो खेलने लगा था। शेरू की बात पर ज़ारा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए शेरू खेल के दौरान मज़ा न आने के बावजूद जानबूझकर ऊंचे ऊंचे कहके लगाता इसको अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ज़ारा की पेशानी पर चिढ़ की वजह से लकीरें उभर रही थीं। ज़ारा कुछ देर तो इन्हें देखती रही, फिर आगे बढ़कर चिढ़कर बोली, और अगर आप लोगों ने खेलना है तो अंदर जाकर खेल लो, और इधर हम खेल रहे हैं और आप शोर कर रहे हैं। ज़ारा की बात को जानबूझकर इग्नोर करता शेरू खुद को अब खेल में मगन ज़ाहिर करने लगा था, जिससे ज़ारा की छोटी सी पेशानी पर गुस्से की गिराफ में इजाफा हुआ था। इसलिए इनकी गोटियों को हाथ से गुट-मुट करते, ज़बान चढ़ाते वहाँ से भागते हुए बोली, अब खेलो जितना खेलना है, मैं भी देखती हूँ कैसे आप लोग खेलेंगे। यही तो शेरू चाहता था कि ज़ारा इससे पंगा ले, इसलिए अब खुद भी इसके पीछे गुस्से को ज़ाहिर करते हुए इसे पकड़ने को भागा। लेकिन बुरा हुआ कि ज़ारा का पाँव वहाँ मौजूद किसी चीज़ से उलझा और ज़ारा मुंह के बल ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से इसके माथे से खून की बूंदें निकलने लगीं। ज़ारा को गिरते देख शेरू को लगा जैसे किसी ने इसकी जान एक झटके से खींच ली हो, इसलिए जल्दी से इस तक पहुँचे, इसे गोद में उठाए अंदर की जानिब भागा। मगर घर में इस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि आशी और मोमना बेगम शॉपिंग पर गई थी। शेरू ज़ारा को लिए जल्दी से इनके कमरे में आया। इसे डॉक्टर का नंबर तो पता नहीं था और ना ही यहाँ के रास्तों का इतना इल्म था। ये तो शुक्र था कि ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी थी, इसलिए ज़ारा के ज़ख्म को साफ़ करते, इस पर मरहम लगाते खुद ही इसकी पट्टी लगाने लगा। इस दौरान ज़ारा मुसलसल रो रही थी। हन्नी और बागड़ बिल्ला भी सहमे हुए खड़े थे। शेरू ज़ारा के पट्टी करने के बाद इसके आंसू साफ करते से पिचकारते हुए बोला, प्लीज़ जान चुप कर जाओ, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट पहुंची, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इस वक्त शेरू की आंखें देखते यूँ लग रहा था कि वह भी रो देगा। ग्रे बर्फ सी आंखों में इस वक्त सुर्खी घिली थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि खुद ख़त्म कर डाले, जिसकी वजह से ज़ारा को चोट पहुंची। दूसरी तरफ ज़ारा शेरू की माफ़ी मांगने पर अपने रोने को भूल कर इसकी तरफ देखती मासूमियत से बोली, आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? मिस्टेक तो मैंने की थी, आपकी गेम ख़राब करके, जिसकी सज़ा मुझे मिली। ज़ारा की आवाज़ सुनकर शेरू की जान में जान आई थी, इसलिए इसकी पट्टी वाले हिस्से को नरमी से छूते अफसोस से बोला, अगर मैं वहाँ से उठकर चला जाता या शोर ना करता तो आपको गुस्सा ना आता और ना आप गेम ख़राब करती और ना गिरती, तो इसलिए सॉरी। शेरू की सॉरी मांगने पर ज़ारा के चेहरे पर मुस्कान आई, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके शेरू भैया, फ्रेंड्स। शेरू भैया। ज़ारा की शेरू कहने पर शेरू के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी, इसलिए इसे बेड पर लेटाते हुए बोला, फ्रेंड्स लिटिल प्रिंसेस, अब आप आराम करें, मैं अभी आपके लिए सूप लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद शेरू मुलाजमा की मदद से ज़ारा के लिए सूप लेकर आया।
پھر اسے اپنے ہاتھ سے پلانے لگا۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی لڑے بھی ہوں گے۔ قسمت نے ان میں ایک دوستی کی بنیاد رکھ دی تھی جو شاید محبت کی بنیاد بننے والی تھی، یہ تو قسمت ہی جانتی تھی۔ سید جان جو سیڑھیاں چڑھتی کلاس کی طرف جا رہی تھی، اوپر سے آتے شامل سے ٹکرا گئی۔ شامل جو تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جان کو دیکھ نہیں پایا تھا، اس لیے ایک زوردار جھٹکے سے جان کے ساتھ لگا، جس کے نتیجے میں شاید جان کا پاؤں مڑ گیا تھا اور وہ گرنے لگی تھی کہ اس سے پہلے کہ شامل اس کا ہاتھ پکڑتا جان کے پیچھے آتا، عمر اسے کمر سے تھام کر سینے سے لگا چکا تھا۔ عمر کی خود کی رنگت جان کو چوٹ لگنے کے خیال سے اڑی ہوئی تھی۔ عمر جان کو چند لمحے خود کے ساتھ بھینچے کھڑا رہا، کیونکہ جان کو چوٹ لگنے کا خیال ہی اس کے لیے روح کھینچنے کے مترادف تھا۔ عمر کے سینے سے لگی جان خوف کے زیر اثر گم حواسوں سے کھڑی تھی۔ شامل جو جان سے معافی مانگنے کے لیے کھڑا تھا، اسے نہ جانے کیوں عجیب سا لگا کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے پکڑے کھڑا۔ وہ مسلسل آج کل کے بے ضمیر ٹیچرز یعنی عمر جیسے ٹیچرز جو اپنے اسٹوڈنٹ پر لائن مارتے ہیں، ان کو کوسے جا رہا تھا۔ عمر چند منٹ میں اپنے حواس قائم کرتا جان کو خود سے لگائے شامل پر ٹھنڈے برف سے لہجے میں چلایا، اندھے کو ہو کیا جو بغیر آنکھوں کا استعمال کیے اوپر سے گدھوں کی طرح نیچے آ رہے تھے۔ پاگل شخص، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو گرانے کی؟ عمر کی بات پر شامل پر گھڑوں پانی پڑا تھا۔ اسے اپنے تکیے پر افسوس ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکائے افسوس سے بولا، "آئی ایم سوری سر، اٹس مائی مسٹیک۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، ساری غلطی میری ہے۔" شامل کی بات پر عمر، "یو شڈ بی، تمہیں ہونا بھی چاہیے" کہتے جان کو اٹھا کر اپنے آفس کی جانب چل پڑا، جو سیڑھیوں کے ساتھ ہی بنا تھا۔ اس وقت کیونکہ صبح کا وقت تھا، اس لیے اسٹوڈنٹ وہاں نہ ہونے کے برابر تھے۔ عمر جان کو اٹھائے آفس میں داخل ہوا اور پاؤں سے اپنے آفس کا دروازہ بند کرتے اسے صوفے پر بٹھا کر خود جلدی سے اس کے لیے پانی لے کر آیا۔ جان جو اڑے حواسوں کے ساتھ بیٹھی تھی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر گئی۔ عمر جو اس کے سامنے تھا، اس کی حالت کو دیکھتے اسے اپنے حصار میں حوصلہ دیتے ہوئے بولا، "ریلیکس جان، سب ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو کچھ نہیں ہوا۔" عمر کی اپنائیت پر جان کے حواس بحال ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہی اس کے پاؤں کا درد بھی جاگ اٹھا تھا، اس لیے روتے ہوئے بولی، "سی ایچ، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔" جان کی بات پر عمر جلدی سے سیدھے ہوتے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں کو گود میں رکھتے معائنہ کرنے لگا، جو موچ کی وجہ سے سوج گیا۔ اس سوج کو بڑھنے سے روکنے کے لیے موچ کو ختم کرنا تھا، اس لیے عمر جان کو باتوں میں لگا کر بولا، "جان جانتی ہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے میرا دل صرف ایک آیت کا ورد کرتا سنائی دیتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔" خوبصورتی سی اس آیت کو پڑھنا عمر آصف اس وقت اسے دنیا کا سب سے خوبصورت مرد لگ رہا تھا، جسے دیکھ کر جان کو لگ رہا تھا کہ رب نے صرف اس کے لیے عمر آصف کو اتارا ہو۔ اس کا دل بے اختیار رب کے حضور شکر میں جھکا تھا۔ دوسری طرف عمر جان کو کھویا ہوا دیکھ کر جلدی سے جان کے پاؤں کو ایک جھٹکے سے سیدھا کر گیا، جس سے جان کی تکلیف دہ آواز نکلی تھی، جسے عمر ہاتھ رکھ کر روک گیا۔ جان روتے روتے عمر کے سینے پر تھپڑ مارتی ہوئی بولی، "آپ بہت برے ہیں سی ایچ، ہم آپ سے کبھی بات نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں بولیں گے، بس اب ہم کبھی بات نہیں کریں گے۔" جان کو بے قابو ہوتے دیکھ عمر پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اسے گردانے کے لیے چند پل کے لیے اس کی سانسیں روک گیا، جس پر جان فریز سی ہو گئی تھی، اس کی آواز بند ہی ہو چکی تھی۔ اس کو چپ دیکھ کر عمر شرارت سے بولا، "ویسے کیا کہہ رہی تھی میری بیوی، کیا وہ ہم سے نہیں بولے گی؟ ہم؟" عمر کی حرکت پر جان عمر سے چھپنے کے لیے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، "آپ سچ میں بہت برے ہیں، ہم کبھی بھی آپ سے بات نہیں کریں گے۔" جان کی بات پر عمر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ "جان، یہ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔" شیرو جو ابھی شاپنگ کر کے واپس آیا تھا، زارا کی طرف ایک شپر بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر زارا اپنی ٹھنڈی سی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، "شیرو بھیا، میرا نام جان نہیں زارا ہے۔" زارا کی اس ننھی سی ادا پر شیرو کے چہرے پر گہری مسکان نے احاطہ کیا، اس لیے آلتی پالتی لگا کر جان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، "لیکن میں تو اپنی چھوٹی سی دوست کو جان ہی بلاؤں گا۔" شیرو کی بات پر زارا کچھ دیر تو سوچتی رہی، لیکن پھر سر ہلا کر بولی، "اوکے ڈن۔" مومنہ بیگم، جو ابھی شیرو کے لیے فریش جوس لے کر اندر داخل ہوئی تھی، شیرو اور زارا کی گفتگو سن کر چونک گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ان کی آنکھوں نے جو چیز شیرو کی آنکھوں اور چہرے کی چمک سے بڑھی، وہ بات ان کے دل میں خوشی کی لہر پھیلا گئی تھی، اس لیے اپنے بھتیجے کو تنگ کرتے ہوئے شرارت سے بولی، "بھتیجے صاحب، کوئی زیادہ ہی فاسٹ نہیں جا رہے، میری اجازت کے بنا ہی میری بیٹی کو جان بنا بیٹھے ہو؟"
مومنہ بیگم کی بات پر شیرو جھینک سا گیا۔ اس کی سفید رنگ میں اچانک سرخی گھلی تھی، جسے چھپاتا چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، پھوپھو یار آپ بھی نہ، وہ صرف میری دوست ہے۔ شیرو کا چہرہ چیخ چیخ کر اس کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ مومنہ بیگم اپنے شرمیلے بھتیجے کو دیکھ قہقہ لگا کر آگے بڑھی اور اپنے بھتیجے کو سینے سے لگاتی بولی، شہزادے تمہاری پھوپھی ہوں میں، جو تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، اس لیے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ویسے بھی آخر میں اجازت تمہیں میری ہی چاہیے ہوگی۔ مومنہ بیگم کی بات پر شیرو شرما کر سر ہلا گیا۔ زارا جو پاس ہی بیٹھی تھی اپنی آنکھوں کو چھوٹی کرتی ان کے لاڈ پر شیرو کو گھورتی ہوئی بولی، شیرو بھیا میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں، اگر آپ میری ماما پہ قبضہ کرنے کے ارادے رکھتے ہیں تو پھر میری طرف سے دوستی ختم سمجھیں۔ زارا کی بات پر مومنہ بیگم اور شیرو کی بے ساختہ ہنسی گونجی تھی۔ مومنہ بیگم شیرو کی طرف شرارت سے دیکھ کر زارا سے بولی، جان میڈم آپ کی ماما شیرو کی پھوپھو ہیں، اس لیے وہ انہیں پیار کرتی ہیں، اس لیے برائے مہربانی میرے بھتیجے پر رعب کم ڈالیں۔ مومنہ بیگم تو یہ کہہ کر جا چکی تھی اور دوسری طرف زارا میڈم شیرو سے ناراض ہو چکی تھی، جس کو منانے کے لیے شیرو اب لاکھ جتن کرنے پڑنے تھے۔ بھئی زارا کو ڈانٹ پڑوانے کی اتنی سی سزا تو بنتی تھی۔ کچھ بات تو ہے تیری باتوں میں، جو بات یہاں تک آ پہنچی۔ ہم دل سے گئے دل تم پہ گیا اور بات کہاں تک جا پہنچی۔ جس طرف دیکھا مقام ہوں نظر آیا، کچھ نظر آیا نہیں جب تو نظر آیا۔ کس سے اظہار مدعا کیجیے آپ ملتے ہی نہیں کیا کیجیے۔ مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجیے۔ 1.5 ماہ کے قریب کوما میں رہنے کی وجہ سے معاذ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے اسے آرام کی تائید کی تھی۔ اب ایسے میں معاذ صبح سے اکیلے کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا، کیونکہ معاذ جسے افلاطونوں کے لیے چپ بیٹھنا ناممکن سی بات تھی۔ اسے یاد تھا آج سے 15 دن پہلے جب اس نے اس حادثے کے بعد پہلی بار آنکھ کھولی تھی، اس وقت سائرہ اس کے ماتھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اس وقت بہت کم عرصے کے لیے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس وقت اس کا دل شدت سے سائرہ کو چپ کروانے کا کیا تھا، لیکن لگاتار 1 ماہ کوما میں رہنے کی وجہ سے اس کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے اس کے بعد پھر کچھ دن وہ بے ہوشی اور ہوش کی دنیا کے درمیان رہا۔ لیکن ایک رات کے دوسرے پہر جب اس کی آنکھ کھلی تو سائرہ کو رب کے حضور اپنے لیے دعا مانگتے دیکھ معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ معاذ بے خودی میں اسے دیکھے گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی سے اس نے محبت کی بھیک مانگی لیکن وہ بے حس بنی رہی، آج وہ اس کے عشق میں اس حد تک چلی گئی کہ رب کے حضور اسے مانگ رہی تھی۔ اسے خود پر رشک آیا، لیکن نہ جانے کیوں یوں اچانک وہ سائرہ سے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا، اس لیے سائرہ کے دیکھنے سے پہلے آنکھیں بند کر گیا۔ پھر گزرے کچھ دنوں میں وقفے وقفے سے سائرہ کے چہرے پر سجے اپنی محبت کے رنگوں کو چوری چوری دیکھنا معاذ کی عادت بن گئی تھی۔ لیکن کل سائرہ کی حالت دیکھ کر بے ساختہ اسے خود پر غصہ آیا، جس نے پہلے 1 ماہ سائرہ کو پریشان رکھا اور اب بھی اسے تنگ کر رہا تھا، اس لیے بے ساختہ اپنے ناٹک کو ختم کر گیا۔ یہ 10 دن جس طرح معاذ نے خاموشی سے گزارے تھے یہ وہ جانتا تھا یا اس کا رب، اب اور وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے سائرہ جو باہر ربیہ بیگم اور عائشہ بیگم کے ساتھ مل کر کام کروا رہی تھی اسے بلاتے ہوئے بولا، ہنی یار پلیز بات سنیں، جلدی سے ادھر آئیں۔ معاذ کی آواز پر باہر کام کرتی سائرہ ہڑبڑائی سی اندر داخل ہوئی اور اس کے پاس بیٹھ کر بے چینی سے بولی، کیا ہوا معاذ، کیا کہیں درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کو فون کروں؟ بتائیں نا، اب چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ سائرہ کی بے چینی پر مسکراہٹ دباتا معاذ سنجیدہ چہرہ بنائے شرارت سے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف کے تاثرات لیے بولا، ہنی یہاں بہت درد ہو رہا ہے، سچ میں بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ معاذ کی بات پر سائرہ جس کے حواس پہلے ہی اڑے ہوئے تھے سن کر مزید پریشان ہو گئی تھی، اس لیے پریشانی سے فون کو ڈھونڈتے ہوئے بولی، معاذ یہاں کیوں درد ہو رہا ہے؟ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں آ رہا، ہم ابھی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ سائرہ کے اڑے حواسوں کو دیکھ کر معاذ جس کا دل قہقہ لگانے کو کر رہا تھا لیکن وہ مشکل ضبط کرتے بیٹھا تھا، ڈاکٹر والی بات پر جلدی سے بولا، نہیں ہنی یہ ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ اس کی دوا کچھ اور ہے۔ معاذ کی بات پر سائرہ بغیر اس کی طرف دیکھے دوائیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، معاذ کون سی دوائی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ درد کس سے ٹھیک ہوگا۔ سائرہ کی حالت پر بس اب معاذ کی بس ہو گئی تھی، اس لیے قہقہ لگاتے ہوئے بولا،
میری معصوم ہنی ادھر آئیں، آپ کو بتاتا ہوں میرے دل کی درد کی دوا کہاں ہے۔ سائرہ اس قدر پریشان تھی کہ معاذ کے مذاق کو بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے معاذ کے پاس بیٹھ کر بولی، کہاں ہے دوا، بتائیں مجھے۔ سائرہ کے پاس آتے ہی معاذ اسے خود پر گراتے اس کے رخسار کو اپنے لمس سے معتبر کرتے بولا، یہ رہی میری دوا جس سے میرے دل کا درد منٹوں میں اڑن چھو ہو گیا ہے۔ معاذ کی حرکت پر سائرہ کے رخسار تپ اٹھے، اس لیے جلدی سے معاذ کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی، بیماری میں رہ کر سدھرنے کے بجائے مزید بدتمیز ہو گئے ہو۔ آنے دو، عمر بھائی کو لگاتی ہوں تمہاری شکایت، جنہوں نے تم جیسے 2 نمبر شخص کو میرے پلے باندھا ہے۔ سائرہ کو فل بیویوں والے انداز میں لڑتے دیکھ معاذ بہت لطف اندوز ہو رہا تھا، اس لیے اسے مزید چڑھانے کے لیے بولا، جاؤ جاؤ، جسے شکایت لگانی ہے لگاؤ، میں نے جو بھی کیا آئینی قانون شرعی اور اصلی بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ ویسے یہ تو بتاؤ تم عمر بھائی کو کہو گی کیا کہ میں تمہارے ساتھ کیا 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 ہے؟ معاذ کی شرارت سے چمکتی آنکھوں اور روم آئینی لہجے نے اسے جذبس کر دیا تھا، اوپر سے معاذ کی اصلی بیوی سائرہ کو چڑھا دیا تھا کہ بھلا اب نقلی بیوی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے غصے سے واک آؤٹ ہی کر گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد معاذ جو جانتا تھا کہ سائرہ کس بات سے چڑھ گئی ہے، پیچھے سے ہنستا ہوا بولا، یار اصلی بیوی بات تو سنتی جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ جان کے پاؤں کی موچ تو ٹھیک ہو گئی تھی، بس ہلکی ہلکی سوزش تھی، اس وجہ سے ضد کر کے جان گھر جانے کے بجائے علیزے کے سہارے چلتی کلاس میں آ گئی تھی۔ کل تو علیزے آئی ہی نہیں تھی، اس لیے جان بلال کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، لیکن آج وہ لوگ اپنی ڈیسک پر بیٹھنے لگی تھی کہ شامر کسی جن کی طرح اڑتا ہوا آیا اور ڈیسک پر بیٹھ کر بولا، ایکسکیوز می خوبصورت لڑکیوں، یہ میری جگہ ہے، اس لیے کہیں اور جا کر بیٹھو۔ بلال جو پیچھے ٹیبل پر بیٹھا تھا شامر کے ٹھرکی پن پر چڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، علیزے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو شامر کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتی کہہ رہی تھی، لمبے بالوں والی باجی، کل تک تو یہ ڈیسک ہمارا تھا، آج یہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے اپنا یہ گھونسلے سے بھرا چہرہ گم کرو، نہیں تو علیزے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علیزے کی بات پر بلال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اس کے دل میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تو دوسری طرف بیچارے شامر کا منہ سامنے کھڑی تیکھی مرچی کی بات پر صدمے سے کھل ہی گیا تھا۔ سوری جو اس کے بالوں کو کیا سے کیا کہہ رہی تھی، اسے خود پر افسوس ہوا کہ اس نے یہ حلیہ اپنایا ہی کیوں، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتا اپنے ازلی انداز میں بولا، باجی ہوگی تم، تمہاری بڑی بہن اور تمہارا فیوچر شوہر، میں تو نہیں اٹھ رہا یہاں سے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ شامر کی بات پر بلال کو نہ جانے کیوں مرچی لگی تھی، اس لیے اٹھتے ہوئے بولا، اے باجے، بہت برداشت کر لی میں نے تمہاری بکواس، اب اٹھ یہاں سے، نظر نہیں آ رہا تجھے میری بھابھی سے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے، جو کہ غالباً تمہاری ہی دی ہوئی ہے۔ بلال کی بات پر شامر کا دھیان جان کی طرف گیا، جس کا پاؤں واقعی ہی سوزش لیے ہوئے تھا، اس لیے بیگ اٹھا کر بلال کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، معذرت بھابھی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کب کا یہاں سے اٹھ جاتا۔ شامر کے اٹھنے پر جان اور علیزے شکر کرتے بیٹھ گئی، جبکہ بلال کو شامر کا اپنے ڈیسک پر بیٹھنا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے بینچ سے نیچے گرانے کے لیے جان بوجھ کر اسے دھکا دیا۔ سامنے بھی شامر تھا، دھکا کھانے کے باوجود جان بوجھ کر ڈٹ کر بیٹھا رہا، وہ دونوں تو ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑ رہے تھے۔ شام کے وقت اسکارپیو اور اس کے ساتھی مخصوص اپارٹمنٹ میں موجود تھے، ان سب کی نظریں سامنے اسکرین پر تھیں، جہاں یونی کی بیسمنٹ کے تمام مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ اس وقت یونی کی بیسمنٹ میں 2 لوگ سامان کی پیکنگ کھول کر اس میں موجود نشہ آور ادویات کو ایک بیگ میں بھر کر سامنے موجود 2 لڑکوں کی جانب بڑھا رہے تھے۔ حلیے سے وہ لوگ یونی کے ہی لگتے تھے، لیکن کیمرے میں ان کی صرف ایک سائیڈ ہی نظر آ رہی تھی۔ کیمرے میں نظر آتے وہ لڑکے بیگ پکڑے ہوئے بولے، کا صاحب کو کہنا کہ فوج کی نگرانی یونی میں بڑھ گئی ہے، ایسے میں ہمارے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے، اب اگر انہوں نے ہم سے کام لینا ہے تو ہم ان سے پہلے سے ڈبل لیں گے،
ان لڑکوں کی بات پر سامنے موجود آدمیوں میں سے ایک آدمی سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے، لیکن تم لوگ بھی یاد رکھو اس ماہ کی آخری تاریخ سے پہلے اسمگلنگ والی 10 لڑکیوں اور لڑکے نشے کے عادی ہو گئے ہوں تاکہ ان کو لے جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ان کی بات پر سر ہلاتے وہ لڑکے مڑے تھے جن سے اس کے چہرے واضح ہوئے تھے، وہ انہی کے ہی لڑکے تھے۔ عمران کو پہلے سے ہی جانتا تھا، اس لیے لیپ ٹاپ بند کرتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ان سب کی سوچ کا دارومدار اس وقت صرف اس ماہ کی آخری میں اسمگلنگ ہونے والے لوگ تھے۔ عمر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، شامر تمہارا کام اب کسی بھی طرح ان لڑکوں کے کسٹمر بننا ہے اور اسمگلنگ کیے جانے والے لڑکوں اور لڑکیوں میں شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد عمر آہستہ آواز میں ان سب کو اپنا پلان سمجھا رہا تھا، جس طرح انہوں نے اس ماہ کی آخر پر ہونے والی اسمگلنگ کو روکنا تھا۔ کافی دیر تک وہ لوگ اس بات کو ڈسکس کرتے رہے۔ جس وقت شام کا اندھیرا پڑنے لگا، اس وقت کہیں جا کر ان کی میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی اور عمر اور شامر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ مصطفیٰ جس وقت کسی مڈل کلاس گھر میں داخل ہوا تھا، اس کے ساتھ منصور بھی تھا۔ مصطفیٰ کے اندر داخل ہوتے ہی صحن میں کھیلتا 8 سال کا بچہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ چند پل مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد اس کے پاس آ کر بولا، انکل کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس بچے کو دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس لیے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر بولا، مجھے مسٹر شامر یوسف سے ملنا ہے، کیا میں مل سکتا ہوں؟ مصطفیٰ کی بات پر بچہ چند لمحے اپنے رخسار پر انگلی رکھتے سوچتا رہا، پھر بولا، اس گھر میں تو شامر میں ہی ہوں، لیکن انکل آپ نے مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ بچے کی سمجھداری پر مصطفیٰ سر جھٹک کر مسکرایا اور اس کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں، کیونکہ اصل میں آپ کے بابا کا بڑا بھائی ہوں۔ مصطفیٰ کی بات پر شامر چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تو پھر آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ شامر کی بات پر مصطفیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اس لیے اسے اپنی گود میں اٹھا کر پیار سے بولا، آپ مجھے بڑے بابا کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بات چھوڑیں اور یہ بتائیں آپ کی ماما کہاں ہیں؟ مصطفیٰ کی بات پر اس سے پہلے کہ شامر کوئی جواب دیتا، سیفی جو ابھی کمرے سے باہر نکلا تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ سے شامر کو چھیپتے ہوئے بولا، مصطفیٰ چودھری یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ یہ آپ کا محل نہیں جہاں منہ اٹھا کر آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں آنے سے پہلے آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے۔ سیفی کی آواز پر مصطفیٰ چند پل خاموش ہو گیا، پھر خود کو سنبھالا ہوا بولا، یوسف۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ جملہ پورا کرتا، سیفی انگلی اٹھا کر بولا، خبردار مصطفیٰ چودھری، اگر مجھے یوسف کہا تو اس نام سے مجھے صرف میری ماں پکار سکتی تھی، آپ نہیں۔ آپ سب کے لیے تو میں سیفی ہوں، صرف اور صرف سیفی۔ سیفی کی بے حسی پر مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آخر اسے سزا کس بات کی دے رہا تھا سیفی؟ صرف اس بات کی کہ اس کے باپ نے اسے زیادہ محبت دی تھی، یا اس بات کی کہ رب نے اسے پہلے دنیا میں بھیجا؟ مصطفیٰ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، ان دونوں باتوں میں اس کی غلطی کہاں تھی؟ نہ تو دنیا میں پہلے آنے پر اس کا اختیار تھا اور نہ محبت زیادہ ملنے پر۔ لیکن پھر سر جھٹک کے مصطفیٰ آگے بڑھا، سیفی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھو سیفی، مجھے غلط مت سمجھو، ہم دونوں بھائی ہیں یار، کیا ہوا اگر ہماری ماں ایک نہیں تھی، باپ تو ایک تھا؟ پلیز یار، بچپن میں جو ہوا بھول جاؤ اسے اور بھابھی کو لے کر گھر چلو، وہی ان کی اصل جگہ ہے۔ یہ گھر ان کی اصل جگہ نہیں ہے۔ سیفی میرے بھائی، پلیز میرے نہ کردہ گناہوں کو معاف کرے اور اپنی سالوں کی نفرت کو ختم کر دے، پلیز بھابھی کو لے کر گھر چل۔ منصور جو ایک سائڈ پر کھڑا تھا، اس بات پر اس کا دل دکھا تھا۔ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ مصطفیٰ چودھری نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی سے محبت کی تھی، اس نے کبھی بھی سیفی کے برا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ معافی مانگ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی بھابھی کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ سیفی مصطفیٰ کی بات پر چند لمحے چپ رہا، اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر اپنی بیوی اور بچوں کو گھر لے کر آؤں گا۔ شیرو اس وقت لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کافی پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے سے ایک خوشی جھلک رہی تھی کیونکہ کافی دنوں بعد آج وہ اپنے گھر بات کرنے والا تھا۔ اصل میں یہ خوشی بات کرنے سے زیادہ اپنے بیسٹ فرینڈ یعنی دادا حضور سے بات شیئر کرنے کی خوشی تھی، جو اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اسکائپ پر کال کنیکٹ ہوتے ہی سب سے پہلے اسکرین پر ایک سوبر سی عورت کا چہرہ ابھرا تھا۔
جو شیرو کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی وہ تھی شیرو کی والدہ۔ شیرو کی والدہ کا تعلق بھی پاکستان سے ہی تھا، لیکن شادی کے بعد وہ US شفٹ ہو چکی تھی۔ شیرو کی والدہ محبت سے شیرو کے چہرے کو دیکھ کر بولی، عمر میرے بچے کیسے ہو؟ کب آ رہے ہو واپس؟ تمہارے بغیر میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ اپنی والدہ کی بات پر 18 سالہ عمر جو اپنی پھوپھو کا شیرو تھا مسکراتے ہوئے بولا، ماما میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اداس مت ہو ماما، بس کچھ دن اور پھر آپ سب میرے پاس ہوں گے، کیونکہ اس بار آپ کو آنا پڑے گا۔ شیرو کی بات پر اس سے پہلے ربیہ بیگم کوئی جواب دیتی ایک 6 سالہ بچہ جلدی سے اچھلتے ہوئے موبائل پکڑتا بولا، عمر بھائیو مجھے بھی آپ کے پاس آنا ہے، لیکن ماما آنے نہیں دے رہی۔ اس بچے کی بات پر شیرو مسکراتے ہوئے بولا، معاذ میرے شہزادے، میرے شیر، کیسے ہو؟ فکر مت کرو، اس دفعہ تم سب پاکستان ضرور آؤ گے۔ شیرو عرف عمر کی بات پر معاذ یاہو کا نعرہ لگاتے جیسے اچھلتے ہوئے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ربیہ بیگم ہنستے ہوئے موبائل پکڑ کر بولی، تمہارے اس شیر نے بندر کی طرح میری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ایک تو گھر میں سب سے چھوٹے ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے، بس اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہر وقت شرارت کرتا رہتا ہے۔ عمر بھی ہنستے ہوئے بولا، کوئی نہیں مما، سیکھ جائے گا۔ آپ یہ بتائیں میاں جی کہاں ہیں؟ جلدی سے ان سے بات کروا دیں۔ کچھ دیر بعد موبائل کی اسکرین پر میاں جی یعنی چودھری محمد علی کی شکل ابھری۔ ان کو دیکھ کر عمر بےتابی سے بولا، کیسے ہیں میاں جی؟ جانتے ہیں ان دنوں میں کتنا مس کیا آپ کو۔ عمر کے چہرے کی چمک اور لہجے کی خوشی پر چند پل غور کرنے کے بعد میاں جی آئیبرو جھکا کر بولے، چودھری عمر آصف، تمہارے لہجے کی یہ کھٹک اور آنکھوں کی یہ خوشی مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے، اس لیے جلدی سے وہ بات بتاؤ جس کو بتانے کی تمہیں بہت جلدی ہو رہی ہے۔ میاں جی کے تکے عمر کے چہرے پر موجود مسکان گہری ہوئی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے بولا، میاں جی آپ کی یہی بات تو مجھے آپ کا دیوانہ کرتی ہے کہ آپ میرے بغیر بتائے میرے اندر کی بات کیسے جان لیتے ہیں۔ عمر کی بات پر میاں جی منہ بناتے مزدور خفگی سے بولے، عمر چودھری جھوٹ تو مت بولو، اگر میرے دیوانے ہوتے تو کسی اور کی محبت میں نہیں پڑتے تم۔ میاں جی کی بات پر قہقہ لگاتے عمر بولا، میاں جی آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، جس سے جیلس ہو رہے ہیں وہ آپ کی ہی نواسی ہے۔ عمر کی بات پر میاں جی کے چہرے پر چمک ابھری تھی، اس لیے جلدی سے بولے، عمر میری جان سچ کہہ رہے ہو تم؟ کیا وہ لڑکی زارا ہے؟ میاں جی کی بات پر سرخ پڑتا اسباب میں سر ہلاتا 18 سالہ عمر چودھری اس وقت محبت کی ابتدائی راہوں پر تھا، جس سے گزرتے اسے ابھی بہت تکلیف سہنی تھی۔ ابھی اس کی محبت کو آزمائش کی بھٹی میں سے گزر کر عشق کی منازل طے کرنا تھا۔ نہ جانے اس 18 سالہ لڑکے نے ابھی کس کس تکلیف کو برداشت کرنا تھا، یہ تو قسمت ہی جانتی تھی۔ یوسف کی شرط والی بات پر مصطفیٰ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ مصطفیٰ کی جلد بازی دیکھ یوسف طنز سے بولا، پہلے شرط تو سن لیں، یہ نہ ہو شرط سننے کے بعد آپ کو پچھتانا نہ پڑے یا اپنی بات سے پھر جائیں۔ مصطفیٰ صرف اپنے خاندان کو جوڑنا جانتا ہے، اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار بھی تھا، اس لیے سر ہلا کر یوسف کی بات پر بولا، یوسف یہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں مکرتا۔ مصطفیٰ کی بات پر یوسف سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا، تو پھر ٹھیک ہے، جس وقت آپ اپنی بیٹی زارا کو میری بیٹی ہمیشہ کے لیے بنا دیں گے، اس وقت میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر گھر آ جاؤں گا۔ یوسف کی بات میں مخفی مفہوم کو سمجھتے مصطفیٰ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا، جسے دیکھ کر یوسف طنز سے بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ آپ یہ شرط کبھی پوری نہیں کر پائیں گے۔ یوسف کی بات پر مصطفیٰ سیدھے ہوتے بولا، یوسف مجھے تمہاری شرط منظور ہے، آج سے میری بیٹی زارا تمہارے بیٹے شامر کی امانت ہوئی، جسے 18 سال کے ہوتے ہی میں تمہارے بیٹے کے سنگ رخصت کر دوں گا۔ یوسف کو نہ جانے کیا بے یقینی تھی کہ مصطفیٰ کی بات پر نفی میں سر ہلاتے بولا، ایسے نہیں مصطفیٰ چودھری، تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں تو بچپن کی منگنی ٹوٹ جانا عام بات ہے، تمہاری بات کس کو یاد رہے گی، اس لیے تم بس نکاح کروانے کی تیاری کو اگر شرط پوری کرنی ہے تو۔ یوسف کی بات پر مصطفیٰ جذب بز ہوا تھا، ایک طرف اس کا بھائی تھا تو دوسری طرف جان سے پیاری بیٹی جو صرف 3 سال کی تھی، جس کی پوری زندگی اس کے سامنے تھی، وہ اتنی سی عمر میں اس پر اپنی
اس پر اتنی بڑی ذمہ داری کیسے ڈال سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ زبان دے چکا تھا اس لیے سوچتے سمجھنے کے بعد بولا، یوسف، اس جمعے کو پنچایت بیٹھی ہے جس پہ اللہ نے چاہا تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، جس کی خوشی میں اگلے دن سب گاؤں والوں کو دعوت دی جائے گی اور ساتھ ہی زارا اور شابیر کا نکاح کر دیا جائے گا۔ یوسف اپنے بھائی کو اتنا تو جانتا تھا کہ اس کی دی گئی زبان ہر حال میں پوری کی جاتی ہے، اس لیے اسے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور آگے بڑھ کر پہلی بار اس نے خود اپنے بڑے بھائی کو گلے لگایا تھا۔ دل میں موجود قدرت مٹائی تھی، قسمت نہ جانے آنے والے دنوں میں کیا کھیل کھیلنے والی تھی، نہ جانے کس کی محبت سچی تھی، نہ جانے کس کا قصہ محبت کی جام سے بھرنے والا تھا اور نہ جانے کس کا خالی رہنے والا تھا۔ یونی میں ضد کر کے رکنے کی وجہ سے جان کے پاؤں میں بہت زیادہ سوزش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے عمر جان سے کافی ناراض تھا، لیکن جان کے کام پھر بھی سارے ہی وہی کر رہا تھا۔ اس وقت بھی جان اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ عمر ناراضگی کے باوجود جان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آیا تھا۔ کھانا ٹیبل پر رکھنے کے بعد عمر جان کے پاس آیا اور اسے اٹھاتے واش روم کی طرف چل دیا۔ عمر کے اچانک اٹھانے سے جان ڈر گئی تھی، اس لیے عمر کو سختی سے دبوچے ہوئے بولی، سی ایچ آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز ہمیں نیچے اتاریں۔ بغیر جان کی بات پر دھیان دیے عمر کان لپیٹے واش روم کے بیسن کے پاس کھڑا کر خود باہر نکل آیا۔ عمر کے رد عمل پر جان کو تکلیف ہوئی تھی، اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عمر چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جائے گا، اس لیے وہاں کھڑی آنسو بہانے لگی۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد جب جان منہ ہاتھ دھو کر نہ نکلی تو عمر خود ہی اندر داخل ہوا اور اسے روتے دیکھ سپاٹ چہرے سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ اور منہ خود دھلوانے کر جیسے لے کر آیا تھا ویسے ہی واپس کمرے میں چلا گیا اور اسے صوفے پر بٹھا کر کھانا نکالنے لگا۔ جان بس صدمے سے اس سخت گیر شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے کب دیکھا تھا عمر آصف کا یہ روپ؟ اس سے پہلے عمر جان کے لیے کھانا پروس کر وہاں سے جاتا، جان اپنے پاؤں پر درد کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے اٹھ کر عمر کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، سی ایچ پلیز مت جائیں، پلیز ہمیں معاف کر دیجیے، ہم آگے سے آپ کا ہر حکم مانیں گے، لیکن آپ کی بے رخی نہیں سہ سکتے ہم، آپ کی بے رخی جان لیتی ہے ہماری۔ جان کے ایسے اٹھنے سے عمر کو غصے کو ہوا دی تھی، اس لیے جان کو پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جان لگتا ہے خود کو اذیت دینا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے، کیوں نہیں سنتی ہماری بات؟ جب یونی میں ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آج کلاسز مت لیں تب آپ کو ہماری یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی تھی؟ بات کرتے کرتے عمر جان کو بالوں سے نرمی سے پکڑتے بولا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو درد ہمیں ہوتا ہے، اذیت کی بھٹی میں ہم جلتے ہیں، لیکن نہیں، آپ پر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر خود کو تکلیف پہنچانے کا اتنا ہی شوق ہے جان تو پھر ایک کام کیا کریں، پہلے اس عمر آصف کی جان لے لیا کریں۔ اس وقت عمر پاگل جنونی ہو رہا تھا، وہ تو کبھی خود کو اجازت نہ دے کہ اس کی وجہ سے جان کو تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے، تو پھر جان کا خود کو تکلیف دینے کا سوچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عمر کی سرخ آنکھیں اور جنونی انداز کو دیکھ جان ڈر گئی تھی، اس لیے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ جان کو روتے دیکھ عمر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، کیونکہ یہی تو اس کی کمزوری تھی، اس لیے اس کے برابر بیٹھتا اور اس کو اپنے حصار میں لیتے چپ کرواتے ہوئے بولا، جان، آئی ایم سوری پرنسس، مجھے معاف کر دیں، لیکن پلیز چپ کر جائیں۔ عمر کے حصار میں بیٹھی جان نے کے سینے میں چہرہ چھپائے بس روئی جا رہی تھی۔ عمر کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا، اس نے ایسا کہا ہی کیوں؟ پھر کچھ سوچ کر جان کو چپ کروانے کی خاطر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑ کر جان کی آنکھوں سے گرتے ان موتیوں کو لبوں سے چوٹنے لگا۔ اس وقت عمر آصف ایک پاگل دیوانہ لگ رہا تھا، جبکہ عمر کے اس عمل پر جان سانس روکے بس اسے دیکھے گئی۔ جان کو چپ ہوتے دیکھ عمر اپنا سر جان کے سر سے ملاتے گہری سانس کھینچ کر بولا، جان، عمر آصف نے صرف ایک لڑکی سے بے انتہا عشق کیا ہے اور وہ لڑکی صرف آپ ہیں، میرے دل کا سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری روح کی بکیر، اور میرا وعدہ ہے کہ مرتے دم تک میں صرف آپ سے محبت کروں گا۔ اس لیے ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ جس شخص میں محبت کرتا ہوں وہ میرا ہو جاتا ہے، پھر اس شخص پر میں خود کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں، اس لیے آئندہ خود کو تکلیف پہنچانے کا سوچنا تو دور، یہ خیال بھی نہ لائیے گا۔ یہ کہتے ہی عمر نے جان کے ماتھے اور آنکھوں پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا تھا، جبکہ جان جو اس پہلے لفظی اظہار محبت سن سی بیٹھی تھی
عمر کی حرکت پر سرخ دھاری انار بنے نظریں چراتے منمناتے ہوئے بولی، پرومس سیے، آج کے بعد ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن کیا ابھی ہم کھانا کھائیں؟ پلیز، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جان کے چہرے پر پھیلے محبت کے رنگوں کو دیکھ عمر آصف جو کھو رہا تھا اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے جان کو کھانا کھلانے لگا۔ جی تو فرینڈ، ابھی آپ کو تھوڑی تھوڑی ان کی پاسٹ اسٹوری سمجھ آ گئی ہوگی کہ شیرو جو ہے وہ عمر ہے، زارا جو ہے وہ جان ہے۔ تو تھوڑا مجھے اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جان کا جو بھائی تھا باگڑ بلا وہ کون تھا۔ دیکھتے ہیں، وہ بلال ہے، بلال ہوگا شاید، معاذ تو نہیں تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ آپ لوگ انجوائے کیجیے اس سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پتا تھا کہ آپ لوگوں کو میں لانگ ایپیسوڈ دوں، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ لوگ کسی سے انجوائے کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔